अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 12 है। हम शुरू करने लगे हैं सूरह यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा अवहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन इज़ क़ाला यूसुफ़ लिअबीहि या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा। ये इस किताब की ये इस किताब की आयतें हैं जो हर बात पूरे तौर पर बयान करने वाली है। यानी क्लियर किताब है, बिल्कुल कोई इबाहम नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है। ऐसी आयत हैं कि वो सब कुछ डिस्क्राइब कर देती हैं। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, यानी वो आयत भी और किताब भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कोई भी काम, चीज़, काम, वाक़या, यानी उस वाक़े के लेसन्स भी क्लियर होंगे। हर चीज़ जो है वो क्लियर है। हराम हलाल को, शरीयत की हदूद को, बनी नौ इंसान के लिए तमाम तर उनकी ज़िंदगी, हर चीज़ को क्लियर करके वो बयान कर देती है। और बेशक हमने इस कुरान को बनाकर अरबी ज़ुबान में उतारा है, यानी इस कुरान की जो ज़ुबान है अरबी रखी क्यों, ताकि तुम उसको समझ सको, उसको अंडरस्टैंड कर सको। ये कोई लॉस्ट लैंग्वेज नहीं है, ये कोई ऐसी ज़ुबान नहीं है कि जो कोई अब बोलता ही नहीं है दुनिया में। इतने लोग इसको बोलने वाले हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा समझी जाने वाली, यानी कि एक ऐसी ज़ुबान है कि जिसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जा सकती है बात को। और अरबी समझने वाले लोग, उनको ये एहसास होता है कि जिस तरह बात को अरबी ज़ुबान में बयान किया जा सकता है और कोई भी लैंग्वेज उस तरह बयान करने के अहल नहीं है दुनिया के अंदर। क्योंकि ये जो ज़ुबान है ये एक डिवाइन लैंग्वेज है, अल्लाह की तरफ से आई हुई ज़ुबान है। इसी ज़ुबान में इस कुरान को नाजिल किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और इसीलिए ये चूँकि अल्लाह की तरफ से है जो ज़ुबानों का खालिक है, हम्म, जिसने तख्लीक किया है बयान कि उसको कैसे हम एक्सप्लेन करें, कैसे बोलते हैं अल्फाज को, ज़ुबान से अदायगी की जाने वाली। तो जिस खालिक के हकीकी ने तमाम लैंग्वेजेस को तख्लीक किया, इंसान को बोलने की स्किल सिखाई, कम्युनिकेशन की स्किल सिखाई, सो मच सो कि साइन लैंग्वेजेस और हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को सिखाई। तो उसने फिर अपनी किताब के लिए कितनी आला तरीन ज़ुबान का इंतखाब किया होगा, आप ये सोच लीजिए कि फिर अरबी ज़ुबान में उसको उतारा है ताकि तुम उसको समझो। तो ये कुरान जो है वो समझने के लिए है, ये सिर्फ़ और सिर्फ रिसाइटल के लिए नहीं है। हाँ, उसको रिसाइट करने, तिलावत करने का भी सवाब है, लेकिन इस कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल ही इसलिए किया ताकि इसको समझा जाए, इसको सीखा जाए, इसमें लिखा हुआ क्या है उसकी खोज तक पहुंचा जाए, उसको खोज लगाया जाए। ठीक है, तो ये याद रखिए कि कुरान सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि फ़हम के लिए उतरा। और हम इस कुरान को आप पर बज़रिए वही उतार कर आपको सबसे अच्छा किस्सा सुनाते हैं, सबसे बेहतरीन कहानी आपको अब सुनाई जा रही है, अगरचे आप इससे कबल बेखबर थे। यानी ये वो स्टोरी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जानते ही नहीं थे। और आप सल्लम को ये सुनाने का जो मकसद था वो क्या था, क्योंकि आप सल्लम से सवाल उठते थे कि भाई आप मूसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं कि वो मिस्र से जो है वो लेके जा रहे हैं बनी इसराइल को वहाँ तक, फ़लस्तीन तक। तो ये बताएं कि वो मिस्र पहुंचे कैसे, उनका तो आबाई जो शहर था, आबाई जो मुल्क था वो तो फ़लस्तीन था। तो वो मिस्र कैसे पहुंचे थे। तो ये वाकया जो है, अब इस वाकये में पता चलेगा कि वो बनी इसराइल, उनका आगाज़ कहाँ से हुआ था, उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, और वो मिस्र कहाँ पहुंचे थे, कहाँ से पहुंच गए थे। ठीक है, जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ए अब्बा, मैंने 11 सितारों और आफताब और माहताब को अपना सजदा करते देखा है। तो अब ये देखिए कि एक बेटे की बात आई कि जो कि अपने वालिद से इतने क्लोज हैं कि अपने ख्वाब उनको बता रहे हैं। हमारे जो औलाद है ना, ख़ास तौर पर जो यंग बच्चे होते हैं, वो कई दफ़ा वालिदैन से इधर वो डरते बहुत ज़्यादा हैं कि उनको अपना इस तरह का कोई जो
इंटीमेट, कोई ऐसा बहुत ही स्पेशल पर्सनल चीज़ है वो नहीं बताते। एक तो या तो उनसे डरते हैं, या फिर उनका रिएक्शन इतना फजूल होता है, या लोगों को वो बता देते हैं। क्योंकि अक्सर जो वालिदैन हैं वो बच्चों की बात को सीक्रेट नहीं रखते, बल्कि बच्चों की हर बात जो है वो अपने रिश्तेदारों में बता देते हैं, जो कि बच्चों को बुरी लगती है कि हमने अपने पेरेंट्स से। और इसका इसमें जो है ना, वो बच्चे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं फिर, क्योंकि बच्चों के पास कोई ऐसा नहीं होता जिससे शेयर किया जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम क्यों अपने वालिद को आके इतना एक ख़ास ये चीज़ बता रहे हैं, और वालिद भी आगे से जो कह रहे हैं उनको इस ख्वाब को देख, ये ताबीर बताने से पहले ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे, तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। हालांकि बाकी जो हज़रत यूसुफ के भाई हैं वो भी उनके जो बाप के बेटे हुए ना, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हुए, लेकिन वो अपने बेटों को भी अपने छोटे बेटे की बात नहीं बता रहे। कितनी बड़ी बात है ये, कि ये सीक्रेट रखने का एक हमें वो दिखाया जा रहा है शिआर, जो वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों की बातें जो हैं वो हर एक को एक तो ना बताएं, दूसरा अपने क्लोजेस्ट लोगों को औरों को भी ना बताएं। ठीक है। तो इसमें बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है ये चाइल्ड को रेज करने के लिए, क्योंकि सूरह यूसुफ के अंदर हमें पेरेंटिंग की बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स मिलती हैं। और इन्हीं टेक्निक्स के ज़रिए से जो है वो एक हमें पता चलता है कि कैसे रेज किया जाता है किसी को, एक बच्चा जिसके अंदर खैर है, भलाई है, नेकी है, उसको कैसे जो है वो शेप दिया जाता है, उसको कैसे एक शुरू से परवान चढ़ाया जाता है। तो पहली चीज़ जो उनके वालिद कह रहे हैं कि ये तुमने ख्वाब तो देखा है, लेकिन इसके साथ अब सीक्रेसी रखना, इसको किसी को बताना नहीं है। एक ख्वाब वो किसी को बताना नहीं चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कोई खैर ख्वाह हो या जो उसका मतलब बता सके उसको तो बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है कि ख्वाब जो है वो किसी को बताना नहीं चाहिए। और आम तो लोगों को बिल्कुल ही नहीं बताना चाहिए। और दूसरा जो है वो अपनी प्लानिंग, किसी चीज़ के बारे में अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपने किसी चीज़ का इरादा किया हुआ है, तो उसको नहीं बताना चाहिए, उसके लिए सीक्रेसी से काम लेना चाहिए। हदीस का भी एक मफहूम है कि अपने इरादों की तकमील के लिए सीक्रेसी से काम लो, अपने उसको जो है वो छुपा के रखो, लोगों के अंदर आम ना करो। और फिर अपनी दुआएं, जो आप दुआएं मांग रहे हैं ख़ास अपने लिए, अपने आगे जनरेशन्स के लिए जो ये दुआएं मांग रहे हैं, तो वो भी जब तक पूरी ना हो लोगों को ना बताएं। अब ये देखिए कि उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ये अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ख्वाब देखते हैं जिसके अंदर उनको ये नज़र आ रहा है कि उनको अजमत मिलेगी, मीनिंग उनको सिजदा किया जा रहा है, और 11 सितारे और चांद और सूरज उनको सिजदा कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बाप सबसे पहले बता क्या रहे हैं कि ये तुम्हारा जो ख्वाब है इसके ज़रिए से कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, और वो कोई कौन होगा, तुम्हारे सगे भाई। भाइयों को मत बताओ वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। और क्यों करेंगे, बेशक शैतान इंसान का बड़ा खुला दुश्मन है, क्योंकि शैतान जो है वो दुश्मनी पर अड़ा हुआ है। और इसी तरह तुम्हारा रब तुम्हें चुन लेगा और तुम्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म देगा, और तुम पर और आले याकूब पर अपनी नेमत को पूरी करेगा, जैसा कि उससे कबल तुम्हारे दादा इसहाक और पर दादा इब्राहीम पर अपनी नेमत पूरी की थी। बेशक आपका रब बड़ा जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। यकीनन यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए निशानियां हैं। कौन पूछ रहा था? हम्म जो भी या यहूद या फिर मुशरिकीन मक्का, या जो भी लोग पूछ रहे थे, उनके लिए इसमें बहुत सारी निशानियां हैं। यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके खिलाफ जो साजिशें उनके सगे भाइयों ने की, इसी तरह कुरैश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साजिशें कर रहे थे, हालांकि वो उनके अपने ख़ानदान के लोग थे, उनका खून है। ठीक है, सगा चचा जो है वो खून के प्यासे हो गए हैं। तो ज़रा सोचें, इंसान समझता है कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ की कहानी बता के ये एहसास दिलाया गया कि ऐसा पहले भी हो चुका हुआ है। ठीक है। और ख़ास तौर पर साजिशें क्यों कर रहे हैं ये भी बता दिया कि शैतान की वजह से कर रहे हैं, इंसान का दुश्मन है और वो साजिशें करवाता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चुन लेगा, यानी कि अब उस ख्वाब की ताबीर के तुम्हें अजमत मिलेगी, और तुम्हें ख्वाबों की भी बताया जाएगा कि कैसे वो पूरे होते हैं।
ان کی ریزننگ کیا ہے، اور پھر ایک نعمت کو تمام کرے گا، اور وہ نعمت ہے نبوت کی۔ تو اس کا بھی گڈ نیوز اسی خواب کے اندر بتائی گئی، اور وہ نعمت جو تھی وہ ملی تھی حضرت اسحاق کو اور ان کے والد ابراہیم کو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو وہ بتا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے دادا اور پردادا کو جیسے نبوت ملی تھی تو اسی طرح تمہیں بھی ملے گی۔ تو اب یہ سارا کچھ سننے کے بعد آ، یہ یوسف علیہ السلام کا اگر آپ ریاکشن دیکھیں تو وہ یہاں پر کوئی دکھایا نہیں گیا کہ یوسف علیہ السلام کوئی اس کے اوپر وہ بہت کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں یا کوئی وہ کر رہے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک ہیوملٹی دی ہوئی ہے، اور اپنے والد کے وہ بہت شہید تھے اور بہت زیادہ محبوب ہیں، اسی ہیوملٹی کی وجہ سے، اسی عاجزی کی وجہ سے، کیونکہ اس سے اپوزٹ اب اگر آپ ان کے بھائیوں کا ریاکشن دیکھیں، جو ان کے بھائیوں کے حالات ہیں، تو وہ بھائی کیا کہتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی وہ جیلس ہو رہے ہیں بھائی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ زیادہ ان سے محبت رکھتا ہے، حالانکہ ہماری تو ایک جماعت ہے۔ وَكَانُوا عُصْبَةً، ہم تو ایک عصبہ ہیں، ہم تو بہت ہی، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک بڑی جتھا ہیں، ہمارے ہم تو ہم 10 بھائی ہیں ایک ہی ماں سے، اور اتنے بڑے اور چوڑے اور تگڑے، اور کام میں بھی کیا زبردست ہم کام کرتے ہیں، تو ہمارے والد کو ہم سے اس طرح محبت نہیں ہے، بے شک ہمارا والد کھلی غلطی پر ہے یا ضلال مبین۔ یہ بدتمیزی آپ دیکھیں نا، آپ بچے جب اپنے والدین کے بارے میں یا والد کے بارے میں ایسی بات کریں گے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی پیار آئے یا ان سے کوئی اس طرح سے محبت کی بات کرے۔ تم سب مل کر یوسف کو قتل کر دو۔ اب یہ دیکھیں پلاننگ اور سکیمنگ چل رہی ہے، اور یہ وہی وقت تھا کہ جب قریش بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سکیمنگ کر رہے تھے، اور یہاں پر دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے سگے بھائی وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں جب جیلسی ہوتی ہے۔ تو جیسے آپ نے حابیل اور قابیل کا بھی واقعہ پڑھا تھا نا، کہ قابیل کو بھی جیلسی ہو گئی تھی حابیل سے، اور سگے بھائی نے قتل کیا تھا، اور یہ پہلے انسان کا قتل تھا جو دنیا میں ہوا تھا، اور وہ بھائی کا قتل سوچیں۔ یا اسے کسی دور جگہ ڈال دو، وہ تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، یعنی جب تم ایسا کرو گے، یوسف کو قتل کر دو گے یا کہیں پھینک آؤ گے، تو تمہارا جو باپ ہے وہ تم سے مکمل طور پر اب اٹینشن تمہاری طرف ہو جائے گی۔ تو کئی دفعہ لوگوں کی جو خراب حرکتیں ہوتی ہیں وہ اٹینشن سیکنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، کہ وہ اٹینشن لینا چاہتے ہیں، اور پیرنٹنگ میں یہ ایک بات بہت اہم ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بچہ جو ہے جو بدتمیزی کر رہا ہے یہ اٹینشن لینے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اب دیکھیے یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے جو بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، ان سے ان کو زیادہ محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سے ایک یہ رکھا تھا، اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے وہ اٹینشن اپنی طرف کر لی اس محبت کی وجہ سے، وہ ایک نیچرل چیز تھی۔ لیکن یہ بچے جو تھے، یہ لڑکے، یہ جو 10 لڑکے ہیں، یہ اپنے ایول اور اپنی خرابی کے باوجود چاہ کیا رہے ہیں کہ اسی قسم کی اٹینشن ان کو مل جائے، اس لیے اس کے ذریعے ایک مزید خراب عمل کیے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تم لوگ نیک بن جانا، ایک دفعہ یوسف کو قتل کر دو یا کوئی پھینکا، وہ جب باپ کی پوری اٹینشن مل جائے تو پھر نیک بن جانا۔ تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ کہ یہ کیا سوچنا چاہیے کہ انسان پہلے اپنی بری طرح سے خراب حرکتیں کر لے اور پھر نیک بن جائے؟ نو، ایسے نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، وہ جہاں سے باز گزرنے والے قافلے اسے نکال لیں گے اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کرنے کی ٹھان ہی لی ہے۔ بہت خوبصورت بچے تھے یوسف علیہ السلام، اس دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے، اور سگے بھائی ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی قافلہ لے جائے گا، اور یہ سب سے بڑا بھائی تھا جس نے کہا تھا کہ قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا اے باپ، اب آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ الٹا جو ہے نا ان کے اوپر ہی بلیمنگ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ جانے دیجیے تاکہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے
गम ज़दा बना देगा, यानी मुझे दुख होगा जब तुम इसको मुझसे दूर लेके जाओगे, और डरता हूँ कि तुम लोग इससे बेखबर हो जाओगे, यानी इसको तुम छोड़ के कहीं और चले जाओगे, खेल कूद में लग जाओगे और भेड़िया इसे खा जाएगा। अब देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, बहुत समझदार हैं। उन्होंने ये बात क्यों की? इसलिए क्योंकि वो एक तो नंबर वन, हज़रत यूसुफ को नहीं चाहते थे कि वो जाएं। दूसरा, उनको ऐसी चीज़ कही जा रही है, ऐसी बात कही जा रही है जो कि एक तरह से मुमकिन ही नहीं है। कि वो अब ये कैसे हो सकता है, कि वो कोई भेड़िया जो है वो आके उनको निगल जाए। तो ये बात जो है वो इसलिए कही ताकि बेटे जो हैं, जो बाकी के जो बेटे हैं, उनका भी रिएक्शन देखा जा सके। और वो क्या कर रहे हैं कि भाइयों ने कहा अगर उसे भेड़िए ने खा लिया, भेड़िया खा गया, हालांकि हमारी एक जमात है, हम तो इतना बड़ा जत्था है, ऐसे कैसे हो सकता है हमारी मौजूदगी में भेड़िया खा जाए, तो हम तो यकीनन बड़े खसारे में रहेंगे। यानी हम, ये तो बहुत ही नुकसान की बात है कि हमारे होते हुए जो है वो हमारे भाई को भेड़िया खा ले। बस जब वो लोग इसे ले गए और तय कर लिया कि उसे अंधे कुएं में डाल देंगे, तो उन्होंने ऐसा ही किया। और हमने यूसुफ पर वही की कि हम इन्हें एक दिन इनकी इस साजिश के बारे में बताएंगे, हालांकि वो बेखबर होंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने धक्का देकर अंधे कुएं में डाल दिया। और फिर क्या हुआ, वो रात को अपने बाप के पास रोते हुए आ गए। कहा, ए अब्बा जान, अब्बा। हम जाकर दौड़ का मुकाबला करने लगे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया, तो भेड़िया उसे खा गया। अब देखिए ये क्यों इन्होंने कहा था, क्योंकि ये इनके जहन में बात थी कि बाप ने यही बात बोली थी। सोचिए, तो वही बात जो है वो सही भी हो गई। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि जिस चीज़ का इंसान को खौफ होता है ना, तो उसी वही चीज़ सामने भी आ जाती है। तो ये अब वो दिखा रहे हैं, वो जो लड़के हैं 10 भाई, कि जी आपको डर था कि भेड़िए ने खा लिया है तो वही हो गया, हालांकि असल में तो वो नहीं हुआ था, ये लोग झूठ बोल रहे थे। और आप हम पर यकीन नहीं करेंगे चाहे हम सच्चे ही हों और इनकी कमीज पर झूठा खून लगा कर ले आए। कहा जाता है कि इन्होंने हज़रत यूसुफ की शर्ट उतार दी थी और उस पर एक बकरी ज़िबा करके उसका खून लगा दिया था। तो अ, ये खून लगा कर लिया और याकूब ने कहा, बल्कि तुम्हारे जहनों ने एक साजिश घड़ ली है, बस मुझे अच्छी सब्र से काम लेना है, फसब्रुन जमील। तो देखें, क़ाला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तुम्हारे नफ्सों ने ये काम तुम्हारे लिए बड़ा आसान बना लिया, जो तुमने करना था एक ख़राब काम था, एक मुश्किल काम था, तुम्हारे नफ्सों ने उसको बड़ा आसान बना लिया, लेकिन मैं क्या करूँगा, फसब्रुन जमील। ना उन्होंने डांटा, ना चीखा, ना ये कहा कि तुमने हिफाजत क्यों नहीं की थी, बल्कि सब्र किया, और एक खूबसूरत सब्र किया। अब एक बात याद रखिए कि जो ईवल होता है ना, जो खराब काम होता है, वो इंतहाई बेवकूफ़ाना बहाने बनाते हैं लोग उसको कवर करने के लिए। कोई बंदा सोचे कि भेड़िया जो है वो खाने से पहले क्या किसी की शर्ट उतारता है? और अगर उसने उसको खाया तो वो पूरे के पूरी बॉडी को तो नहीं हड़प करेगा। तो सिर्फ शर्ट उठा के लेके आ गए और वो दिखा रहे हैं कि भेड़िया खा गया। मतलब इतनी अजीब सी बात हमें ये लगती है कि ये बहाना, तो इवन उनके जो वालिद हैं उनको भी ये पता था कि ये असल बात नहीं है। इसलिए क्योंकि आप देखेंगे सूरह यूसुफ के एंड में वो खुद भी कहते हैं अपने बेटों से कि जाओ उसका पता लगाओ। अगर उन्होंने ये बहाना मान लिया होता कि हाँ ये सच है, तो वो कभी भी ये ना करते। और दूसरा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अपना ख्वाब बताया था, तो उनके वालिद को ये बात पता थी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं इनसे। एक दफ़ा भी आप देखिए, इन्होंने बेटों को ये नहीं कहा, सब्र से काम लिया। और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगनी है, यानी मैं अब जो तुम झूठ गढ़ रहे हो उसमें मैं अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ। उन लोगों को नहीं कहा तुम झूठ बोल रहे हो, बल्कि उनको खुद पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। और एक काफिला आया। अब वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे ना, जब उनको कुएं में फेंका गया, तो दूसरी तरफ याद रखिए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो थे उस वक्त चौथे आसमान पर थे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका गया। और वो इससे पहले कि कुएं के बेस तक पहुंचते, उन्होंने उनको जाके कैच किया, पकड़ लिया और उनको तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन जो जहनी तकलीफ थी, सोचे ना, इंसान कितना फील कर रहा होता है कि मेरे सगे भाइयों ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। यानी वो उनको पुकार रहे थे और वो उनको फेंक के चले गए, मार के, मारा भी। और
ادھر سے وہ اس دکھ میں تھے، لیکن اللہ نے تو وہی کر دی تھی کہ تمہیں ادھر سے نکالا جائے گا، اور وہ بالکل خاموش رہے، انہوں نے اپنا پتہ نہیں بتایا، انہوں نے کچھ یہ نہیں کہا کہ میں اصل میں کہاں سے بلونگ کرتا ہوں۔ جو وہ قافلے والے آئے، انہیں پانی کے لیے ڈول ڈالا، تو اس نے جو ہی اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، قافلے والے نے پکار اٹھا، ہمارے لیے خوشخبری، کتنا زبردست ہمارے یہ، قالا بشرا ہذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور انہوں نے مال تجارت سمجھ کر قافلے والوں سے چھپا لیا، اور اللہ ان کے کیے کو خوب جان رہا تھا۔ تو چھپانا کیوں پڑا؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ منع تھا کہ قافلے میں کسی اور شخص کو، جیسے مثلاً آپ دیکھیں ٹرین ہے، اس کے لیے ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے نا سوار کرنے کے لیے، تو بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے کسی کو رکھا تو نہیں جاتا۔ تو اس وقت قافلوں کا بھی یہی ہوتا تھا کہ جو بھی سوار ہو رہا ہے، جو بھی جا رہا ہے، اس کا پتہ ہو کہ کون ٹریول کر رہا ہے۔ اور اس طرح سے کسی کے بچے کو پکڑ کے اغوا کر لینا، یہ تو اسٹرکٹلی منع تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو بیچنے کے لیے کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے، ان کو حضرت یوسف کو اٹھا کے لے گئے، اور انہوں نے ایک معمولی قیمت یعنی چند ٹکوں کے بدلے بیچ دیا۔ اور وہ لوگ ان میں سے کچھ زیادہ رغبت بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی اتنے خوبصورت لڑکے کی طرف وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کے بارے میں سوچیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس کے والدین کو تلاش کیا جائے، نہیں، کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، اور ان کو بیچ ڈالا۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خرید لیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو باعزت رہائش دو۔ ایک تو یاد رکھیے کہ مصر کا جو یہ بندہ تھا، عزیز مصر تھا، جس نے حضرت یوسف کو پہچانا تھا ادھر غلاموں کی منڈی میں کہ یہ کوئی اچھے خاندان کا لڑکا لگ رہا ہے، اسی لیے اس نے بیوی سے جا کے کیا کہا تھا کہ خرید کو میں لے کے آیا ہوں غلام کی حیثیت سے، لیکن اس کو بہت اچھے سے رکھنا۔ آپ اس زمانے میں سوچیں جو غلامی کا دور تھا، جس میں بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا غلاموں کے اوپر، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو اس کا دل اچھا ہے، نرم دل انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی ظالم شخص کے اس پہ نہیں، رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو انسٹرکٹ کیا کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھو، امید ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو اس کہانی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عزیز مصر تھا، وہ ایک اچھا شخص تھا، اور اس نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنانے کی نیت سے جو ہے وہ ان کو اپنے گھر میں رکھا۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین مصر میں رہائش مہیا کر دی، تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیں، اور اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اسے جانتے نہیں۔ اور وہ جب اپنی جوانی کو پہنچ گئے، اب یہ دیکھیے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں علم اور حکمت دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یوسف علیہ السلام کو تعبیر بھی سکھائی خوابوں کی، ان کو بہت سا نالج دیا، ان کو وزڈم دیا، اور اچھا کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ نیکی کی طرف مائل تھے، اس لیے ان کو یہ اجر دیا۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس نے انہیں گناہ پر ابھارا اور دروازے بند کر دیے۔ اب یہ وہی عورت ہے جس کے شوہر نے اس سے کہا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، لیکن جب وہ لڑکا یعنی یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے، تو وہی عورت ان کی طرف غلط نظر سے دیکھنا شروع ہو گئی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ان کے لیے کتنی انسیکیور بات تھی کہ جیسے ایک لڑکی کی عزت قیمتی ہوتی ہے، اس طرح ایک لڑکے کی بھی عزت قیمتی ہوتی ہے۔ وہ غلام تھے، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور وہ جو ان کی جیسے اب مالکن ہے، وہ جو حکم دے گی ان کو کرنا پڑے گا، اور وہ ان کو غلط کام کے لیے جو ہے ابھار رہی ہے، گناہ کے اوپر ابھار رہی ہے، اور دروازے بند کر رہی ہے، اور کہا آ جاؤ اپنی خواہش پوری کر لو، یعنی اب جو تم نے جو ہے تم بھی برا کام میرے ساتھ کرو۔ تو یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور اس عورت نے ان کے ساتھ گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور وہ بھی اپنے رب کا برہان نہ دیکھتے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ارادہ کر لیتے۔ یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص میریکل کے ذریعے، معجزے کے ذریعے ان کو برہان دکھایا، یعنی ان کو وہ چیز دکھائی کہ جس کے ذریعے سے وہ اس گناہ سے رک گئے۔ اور ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم ان سے برائی اور بدکاری کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو برائیوں سے پاک تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے اندر کے دل کے اندر برا خیال بھی نہیں آنے دیا، ایک دم سے جو ہے وہ جب وہ برائی کی طرف آمادہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام اس سے رک گئے، اور دونوں نے دروازے کی دوسرے سے آگے بڑھ کے کھولنا چاہیے، یعنی دروازے کی طرف دوڑے، تو حضرت یوسف علیہ السلام آگے تھے اور وہ عورت جو تھی وہ پیچھے تھی۔ عورت نے ان کی قمیض پیچھے سے پھاڑ ڈالی اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا، سو دروازہ جو یوسف علیہ السلام نے کھولا اور عورت نے اسی وقت ان کی قمیض پھاڑی تھی، تو سامنے شوہر کھڑا ہوا تھا، عزیز مصر کھڑا ہوا تھا۔ عورت نے کہا، اس آدمی کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے، اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اسے زندان میں یا جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ تھوڑی سی دیر کو سوچیں کہ وہ کتنی شر والی عورت ہوگی، وہ کتنی ایول ہوگی کہ خود برائی کا ارادہ کر رہی ہے، اور جیسے ہی وہ پکڑی گئی ہے، سامنے اس کا شوہر نظر آیا، فوراً الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا، جو اصل میں اس سے بھاگ رہے تھے، اور جنہوں نے ابھی 1 منٹ پہلے یہ کہا تھا کہ میں تو تمہارے شوہر کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہوں، میں اس کی خیانت نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، اور اس کی بیوی کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا، وہ اسی سے یہ کہہ رہی ہے۔ ذرا سوچئے، یوسف نے کہا اسی نے مجھے گناہ پر مجبور کرنا چاہا۔ اب حالانکہ دیکھیے یہ وہی یوسف علیہ السلام ہے جو کہ اس وقت جب بچے تھے تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ یہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، ان کے والد کہاں کون ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہاں پر جب ان کے اوپر الزام لگا تو وہ چپ نہیں رہے، اس لیے کیونکہ ایک جو نبی ہوتا ہے یا جس نے تبلیغ کا کام کرنا ہوتا ہے، خیر کا کام کرنا ہوتا ہے، اس کی عزت اور اس کی ریپیوٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بری الذمہ کیا کہ یہ مجھے مجبور کرنا چاہتی تھی، اور عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، یعنی اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ عورت سچ کہہ رہی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ بس جب اس نے دیکھا کہ اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو کہا، یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے، بے شک تمہارا مکر و فریب بڑا ہوتا ہے، کہ تم نے یہ مکر کی اور فریب کی بات کی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو تم نے غلط جھوٹا الزام لگایا ہے ان کے اوپر۔ اے یوسف، تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تم اپنا گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم غلطی پر تھیں۔ اور شہر کی کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو گناہ پر ابھارتی ہے۔ اب حالانکہ دیکھیں اس وقت عزیز مصر وہاں پہ تھا اور وہ اس عورت کے خاندان والا تھا، وہ خود وہ عورت تھی اور یوسف علیہ السلام تھے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نہ تو عزیز مصر نے یہ بات کہی ہوگی آگے، کیونکہ وہ تو جو تھے وہ بہت اچھے انسان تھے، ٹھیک ہے، پھر اس نے خود بھی اس کی بیوی نے بھی نہیں بتائی اور یوسف نے بھی نہیں بتائی، تو ادھر یا تو وہ جو خاندان کا بندہ تھا وہ، یا پھر کوئی اور سرونٹ وہاں پر تھا جس نے یہ بات جو ہے وہ آگ کی طرح پورے شہر میں پھیلا دی، اور جو وہاں کی ایلیٹ عورتیں تھیں، منسٹرز کی وائفز تھیں، انہوں نے بھی یہ چمگوئیاں شروع کر دیں اور یہ باتیں شروع کر دیں، اور یہ کیا کہنا شروع کر دیا کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی سوری عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ جب عورتوں کو، اچھا اب کہہ کیا رہی ہیں وہ عورتیں جو منسٹرز کی وائفز ہیں، کہ عزیز کی بیوی نے اپنے غلام کو وہ تو گناہ پر ابھارتی ہے، یعنی اس کے پیچھے ریجی جاری ہے، یعنی اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، اور بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ جب عورتوں کو ان کی سازش کی خبر ہوئی تو اس نے انہیں دعوت دی اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے آؤ۔ پس جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو ان سے حد درجہ مروب ہو گئیں۔ تب اس نے جو ہے وہ ٹرک کی، بجائے اس کے کہ سیدھے راستے پر آتی، اس نے جو ہے وہ یہ شو کیا عورتوں کو، کیونکہ وہ عورتیں بھی جو ہے وہ ایول ہی تھیں ظاہر ہے، اور اپنے جیسی تھیں، اس کو پتہ تھا کہ میں ان کو بتا سکتی ہوں، سمجھا سکتی ہوں کہ بھئی میں کیوں فریفتہ ہو رہی ہوں۔ تو اس نے باقاعدہ ایک مجلس کی تیاری کی اور تیز کر کے چھریاں اور پھل ان کے ہاتھوں میں پکڑائے، اور عین جب وہ اس کو کاٹ رہی تھی پھل کو تو یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم سامنے آؤ، تو ان لوگوں عورتوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے، چھری سے سب نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔
اب کیا ہوا؟ پس جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو ان سے حد درجہ مروب ہو گئیں اور اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہنے لگیں بے عیب ذات اللہ کی ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت اونچے مرتبے کا فرشتہ ہے۔ تو جو اب آپ ان کی بات سنیے کہ ہاذا ان ہاذا الا ملک کریم، کہ یہ بہت عزت والا فرشتہ ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ دیکھ کے بھی ان عورتوں کو، حالانکہ یہ خراب ذہنیت کی عورتیں، لیکن ان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس وقت ظاہر ہے ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی بنیں گے یا ان کو نبوت ملی ہے یا مطلب ان کو کیا حکمت ملی ہے، بٹ پھر بھی یہ ان کو جو موازنہ کر رہی ہیں وہ کسی ایسی بینگ کے ساتھ کر رہی ہیں، فرشتے کے ساتھ کر رہی ہیں کہ جو کہ انسانوں سے زیادہ ہائر لیول یا ایک ڈیوائن وہ رکھتے ہیں۔ تو خاص طور پر یہاں پر ایک یہ بتانا مقصود ہے کہ یوسف علیہ السلام کی وہ جو صرف خوبصورتی، صرف ظاہری خوبصورتی نہیں تھی کہ جس کے ساتھ اٹریکشن ہو، بلکہ ایک انر بیوٹی تھی کہ جس کی طرف لوگ اور زیادہ اٹریکٹ ہو جا رہے تھے، خاص طور پر یہ عورتیں جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا تو یہی ہے جو، یہ تو وہی جوان ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی تھی، اور میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر اس نے میرے حکم پر عمل نہ کیا تو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ نہیں، اب تک بھی وہ عورت حضرت یوسف کو تنگ کیے جا رہی تھی، ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور آپ دیکھیں ان کی زندگی کتنی تکلیف دہ تھی کہ ابھی صرف اس کی اپنی وہ عورت اس گھر میں جو ہے اس کے آقا کی بیوی جو اس کی مالکن تھی وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور اب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے ساری منسٹرز کی وائفز لگ گئیں۔ کتنی تکلیف دہ ان کے لیے بات ہے، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جو ایک صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یوسف نے کہا میرے رب، جیل زندان میرے نزدیک اس گناہ سے زیادہ آسان ہے جس کی یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں، اور اگر تو نے میرے خلاف ان کی سازش کو ناکام نہیں بنایا تو میں ان کی طرف ڈھل جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی میں بھی اس غلط کام میں نہ پڑ جاؤں اگر تو نے مجھے نہ بچایا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے خلاف ان عورتوں کی سازش کو ناکام بنا دیا، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر یوسف کی پاک دامنی کی تمام نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان لوگوں کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ انہیں کچھ دنوں کے لیے جیل میں ڈال دیں۔ اب وہ جو عورتیں تھیں، ایلیٹ خواتین تھیں ساری عورتیں، مصر کی ٹاپ منسٹرز کی وائفز تھیں، ایک کوئی فائنانس منسٹر کی اور کسی منسٹر کی، عزیز مصر جیسے تھا۔ تو اب ان عورتوں کا چونکہ کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا، یہ معاشرے کے اندر بہت ہی ایک اہم رول رکھتی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بیویاں اس زمانے میں اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں ڈیل کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے ذریعے سے وہ حکومت میں بھی مداخلت کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ کام انہوں نے، اور ایک معاشرے کی آپ دیکھیں نا بد کرداری بھی سامنے آتی ہے کہ ایک نیک انسان جو کہ اپنی عزت بچانا چاہ رہا ہے اسی کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اور خاص طور پر یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا نا کہ یا اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ جیل ہی بہتر ہے کہ مجھے سجن میں ہی ڈال دیا جائے، تو یہ بھی اس میں ایک ریزن بنا، کیونکہ انہوں نے اس کو ترجیح دی اپنے لیے۔ اور یوسف کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب نچوڑا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اسے تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تفصیل بتا دوں گا، یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا، میں نے ان لوگوں کا دین اور ملت چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کر لیا۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائیں، یہ عقیدہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ اب یہ دونوں جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواب کی تعبیر آ، پوچھنے کے لیے آئے ہیں، اور حضرت یوسف کو دیکھتے ہی، حالانکہ ابھی جیل میں آئے ہیں لیکن دیکھتے ہی ان کو ایھا الصدیق کہتے ہیں کہ اے سچے شخص، اے سچے آدمی، انہوں نے ان کی نیکی کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا ان لوگوں کو، دونوں آدمیوں کو، کہ یہ سچے انسان ہیں، اور
اپنے خواب کی تعبیر، یعنی خواب جیسا ایک جو بڑا انٹیمیٹ چیز ہوتی ہے جو کسی عام بندے کو چلتے ہوئے نہیں بتاتے، ان کو جا کے سنا رہے بتا رہے ہیں کہ اس کی تعبیر بتا دو یہ دونوں آدمی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر تو پتہ چل گئی تھی، کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو تعبیر سکھائی خوابوں کی، لیکن تعبیر بتانے سے پہلے ان کو یہ کہہ دیا کہ ہاں کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر تو بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی بات بھی سنائی۔ اور وہ دو لوگ جو جیل میں آئے ہیں، ان سے وہ اپنی تبلیغ کا آغاز کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیوں، کیا کئی مختلف معبود اچھے ہیں یا اللہ جو ایک زبردست ہے؟ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان اور اس کی بڑائی، جیل میں بیٹھے ہوئے کوئی ناشکری نہیں کر رہے کہ میں جیل میں کب سے سڑ رہا ہوں اور یہ وہ نہ، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے شکر کی طرف موٹیویٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، وہ زبردست ہے، الواحد القہار ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ کے علاوہ جن ناموں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو صرف نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے، اور اللہ نے ان کی کوئی دلیل کوئی پروف نہیں اتارا۔ ہر حکم اور فیصلے کا مالک صرف اللہ ہے، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا، لیکن دوسرے کو پھانسی دے کر سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور پھر پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ جس بارے میں تم دونوں پوچھ رہے ہو، اس میں اللہ کا یہی فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا خیال تھا، یعنی یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تھی کہ وہ نجات پا جائے گا، تو اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بات کرنا، لیکن شیطان نے اس کے دماغ سے یہ بات بھلا دی کہ بادشاہ کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے، اس لیے انہیں کئی سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے، اس کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایج ان کو مل گیا کہ جن بندوں کو خواب کی تعبیر بتائی ان کے ساتھ وہی ہوا۔ تو ایک تو جو بندہ بچ گیا تھا اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب کی سچی تعبیر بتاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جو تھے وہ، ان کے بارے میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک مرفوع حدیث روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یوسف ساقی سے مدد طلب نہ کرتے تو لمبی مدت تک جیل میں نہ رہتے۔ یعنی ان کو اتنی لمبی مدت کیوں جیل میں رہنا پڑا؟ کیونکہ انہوں نے ایک شخص کو مدد کے لیے پکارا۔ اب دیکھیں کسی انسان سے مدد لینا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن وہ نبی تھے، ان کا لیول بہت ہائی تھا، اور ان کو سوائے اللہ تعالیٰ سے کہ کسی سے بھی مدد نہیں لینی چاہیے تھی۔ یہ جو چیز تھی جو ان کو بہت عرصے اس کے بعد جیل میں رہنا پڑا، وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے ایک بندے سے، ایک آدمی سے جو ایک کمزور آدمی ہے، ایون دو کہ وہ بادشاہ کو پانی پلانے کا کام کرے گا، بادشاہ کے بالکل ساتھ ہوگا، وہ قریب ہوگا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس سے یہ بات انہوں نے کر دی، جس کی وجہ سے وہ بہت عرصے جیل میں رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے شو کرتا ہے کہ جو بہت زیادہ اللہ کے قرب والے بندے ہوتے ہیں، ان کو سوائے اللہ کے اور کسی پہ نہیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ صرف اور صرف اللہ سے بھروسہ کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف اللہ سے ہی مانگا جائے اور اللہ ہی پر بھروسہ کیا جائے۔ اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا تھا، لیکن صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ جس شخص سے انہوں نے مدد مانگی ہے وہ خود ہی آ، یعنی اتنا کمزور ہے کہ شیطان اس کو بھلا دے گا، اس کو خود ہی یہ بات یاد نہیں رہے گی۔ ٹھیک۔ اور بادشاہ نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں اور 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیوں کو اور دوسری 7 خشک بالیوں کو دیکھا ہے۔ اے حاضرین مجلس، اگر تمہیں خواب کی تعبیر پتہ ہو یا تم بتا سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب ادھر جو ہے وہ منسٹرز بھی کھڑے ہوئے ہیں، ادھر اس کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پانی پلانے والا بندہ جو ساقی ہے وہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ پراگندہ خیالات ہیں، یعنی ایک تو وہ جو سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور وہ جن کو
پتہ ہونا چاہیے تھا خواب کی تعبیر. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الغاث و احلام، یہ تو ایسے گندہ خواب ہیں، ایسے ہی آگے پیچھے خیالات ہیں، تو دونوں نوجوانوں میں سے جس کی نجات ہو گئی تھی، اس کو ایک زمانے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی. اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، آپ لوگ مجھے یوسف کے پاس جانے دیجئے. اور پھر جا کے یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، یوسف و ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور دوسری 7 خشک بالیاں ہیں، تاکہ میں واپس جا کر لوگوں کو بتاؤں تو انہوں نے آپ کی قدر و منزلت کا علم ہو. یعنی وہ یہ ایک تو خواب کا علم ہو جائے کہ کیا تعبیر ہے، اور دوسرا یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ یہ تعبیر بتا سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ ایک نوٹ کیجئے بات کہ یوسف علیہ السلام نے اس سے ہرگز آ کے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو تمہیں ہرگز نہیں بتاؤں گا، تمہیں میں نے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ سے جا کے میرا ذکر کرنا، اور تم بھول گئے، اور اتنے سال تم بھولے رہے اور تم نے میرا ذکر نہیں کیا. بلکہ ساتھ ہی فوراً یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی. اور یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ وہ پہلے تبلیغ کریں گے اور پھر بتائیں گے. دونوں مواقع میں تعبیر بتائی ہے یوسف علیہ السلام نے، لیکن پہلے انہوں نے ان دونوں کو تبلیغ کی، دوسرے کیس میں انہوں نے فوراً ہی تعبیر بتا دی. اس لیے کیونکہ دوسرے کیس کے اندر زیادہ بہتر کیا ہے کہ پہلے تعبیر بتا دی جائے، اس معاملے کی ارجنسی کی وجہ سے. تو یوسف نے کہا تم لوگ مسلسل 7 سال تک کاشت کرو گے، کیونکہ یہ جو اصل بات ہے اب تبلیغ کی وہ آنے والی ہے، جس کے ذریعے سے تبلیغ ہوگی، جس کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام اللہ کا جو مشن ہے اس کو پورا کریں گے. تو خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے کہ تم لوگ مسلسل 7 سال تک کاشت کرو گے، اور فصل کاٹنے کے بعد اسے بالیوں میں ہی رہنے دینا، سوائے اس تھوڑے حصے کے جو تم کھاؤ. یعنی تعبیر بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ میں اس پرابلم کا سولوشن بھی بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد 7 مشکل سال آئیں گے جو پہلے سے ان سالوں کے لیے تمہارے جمع کردہ غلوں کو کھا جائیں گے، سوائے معمولی مقدار کے جو تم نے احتیاط سے محفوظ کر رکھا ہوگا. میننگ کہ وہ جو 7 سال قحط کے ہوں گے اس میں پھر وہ غلہ کام آئے گا جو 7 سال تم نے اگایا تھا اور تم نے اس کو سیو کیا. ایک طرح سے یہ ہنٹ دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے وہ 7 سال جب تمہاری بہت زیادہ کاشتکاری ہوئی اس میں اگر تم نے وہ سارا کھا لیا غلہ یا یوز کر لیا، تو پھر قحط سالی میں وہ کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ غلے کو اگر فوری طور پر اس میں سے نکال لیا جائے خوشے کے اندر سے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس پہ پھپھوندی لگ جاتی ہے. غلے کو سٹور کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس کے خوشے کے اندر رہنے دیا جائے، اور وہ لمبے عرصے تک پھر سٹور ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں یہاں بتائی جا رہی ہے بات. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور جس میں لوگ خوب رس نکالیں گے. وقال الملک ائتونی بھی، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. پس جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کے بارے میں اسے کیا خبر ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے. بادشاہ نے پوچھا تم عورتوں کا کیا واقعہ ہے؟ اور جب تم نے یوسف کو گناہ پر اکسایا تھا، انہوں نے کہا بے عیب ہے اللہ کی ذات، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی. یعنی وہاں بادشاہ کے دربار میں سب لوگوں اس چیز کے اوپر انہوں نے اقرار کیا، سب نے مل کر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی برائی نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی. عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل کر سامنے آ گیا ہے، یعنی اب سچ سامنے آ گیا، میں نے ہی اس کو گناہ پر اکسایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے. اور یوسف نے کہا میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ تاکہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں پوشیدہ طور پر اس کی عزت میں خیانت نہیں میں نے کی، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. تو یوسف علیہ السلام کی جو کہ بے گناہ ہونے کے اوپر تو عزیز مصر کو پہلے ہی پتہ تھا. ہم لیکن یوسف علیہ السلام نے پھر بھی اس شک کو کیوں دور کروایا تاکہ ان کا جو آقا ہے اس کو کبھی بھی یہ خیال نہ آئے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ پبلک میں ہوا. دیکھیں عزیز مصر کو تو پہلے سے پتہ تھا، لیکن یہ بادشاہ کے دربار میں کروانے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ اس لیول پہ ہونے والی چیز جو ہے اس نے چھپنا نہیں تھا. تو یہ لوگوں تک بات پہنچنا بھی بہت ضروری تھی، کیونکہ اب ایک بہت بڑی ذمہ داری یوسف علیہ السلام کو ملنے والی تھی، اور ان کے خائن نہ ہونے کی، ان کے امانت دار ہونے کی
اس لیول پر امانت دار ہونے کی کہ کوئی اور دنیا کا بندہ وہ ادھر وہاں ایسا موجود نہیں تھا جو اس لیول کا امانت دار ہو، یہ بھی لوگوں کے دل کے اندر بات ثبت کرنا بہت لازم تھا کہ آگے جو ان کو ڈیوٹی ملنے والی تھی وہ بہت ہی بڑی تھی، اور وہ جو امانت تھی اس پہ تو آپ سوچیں نا پورے ملک کے خزانے ان کے کو امانت کے طور پر دیے جانے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں جیل میں اتنی مدت رہتا جتنی مدت یوسف رہے تو قاصد کی بات مان کر اس کے ساتھ جیل سے نکل کر بادشاہ کے پاس فوراً چلا جاتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر، اور یوسف علیہ السلام کے اس چیز کا شوق کہ وہ بری الذمہ ہوئے بغیر جیل سے نہ نکلیں، یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ وہ جب تک ان کی بے گناہی ثابت نہ ہو جائے، اور جن لوگوں نے ان پر الزام لگائے جن کی وجہ سے وہ جیل میں گئے ہیں وہ اپنی غلطی پر نادم نہ ہو جائیں، وہ جیل سے نہ نکلیں۔ یہ ہے اعلیٰ ترین صفت جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت طریقے سے اس کی وہ بیان کی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو مکمل طور پر بادشاہ کے سامنے، اس کے درباریوں کے سامنے، اور اس کے علاوہ ان عورتوں کے سامنے، ہر ایک کے سامنے وہ اب بے گناہ ثابت کر چکے ہیں۔